अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि शो की शुरुआत में आइंदा 24 घंटों के लिए आपको मौसम के हवाले से अपडेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि हमें ऑफिस जाने से पहले जब वो चाय की चुस्कियाँ लगा रहे होते हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो 41 जो है वो घर में लगा होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि रास्ते में जाने से पहले हमें पता चले कि आज का वेदर कैसा रहेगा। एक मूड डेवलप होता है ना, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है वेदर, तो उस हवाले से वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। तो आज का वेदर कैसा रहेगा देखेंगे हम टुडेज़ वेदर। मरियम रजा हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद होंगी, उनसे हम जानेंगे। जी मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर साफ़ है, लेकिन अगर गर्मी की शिद्दत की बात करें तो गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सूरज यूँ लग रहा है जैसे दिन के आगाज़ में ही आग बरसाता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में जो इजाफा है वो भी मामूल बन गया है। जैसे ही दिन का आगाज़ होता है तो दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा होता चला जाता है, और जैसे जैसे दिन गुजरता है तो दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। अगर बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 46% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और दर्जा हरारत में बढ़ने की अहम वजह हवाएं ना चलना जो है वो भी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी गर्म होने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से खुश्क और गर्म रहेगा और दर्जा हरारत में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। पिछले 1-2 दिनों से गर्मी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा होता नज़र आ रहा है। पहले जो बादलों की आंख मचोली जारी रहती थी ना सारा दिन, वो भी अब काफ़ी हद तक कम होती दिखाई दे रही है। अब कहा जी जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर गर्मी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, तो अगर गर्मी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो मोटर बाइक्स पे सफ़र करते हैं, बाइक्स पे और साइकिल्स के ऊपर सफ़र करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो दिहाड़ी पेशा अफराद होते हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मज़दूर तबका के लोग होते हैं, तो वो काफ़ी डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप घर से निकलें या काम पे हों या कहीं पे भी आप हों तो वाटर बॉटल जो है वो लाजमी साथ में रखें। और अगर लीमू महंगे तो बहुत हो गए, लेकिन अगर आपकी पहुंच में है तो लाजमी तौर पे 1-2 लेमन जो है वो अपनी बॉटल के अंदर स्क्वीज़ कर लें और कुछ उसके अंदर शुगर ऐड कर लें। तो उससे ये है कि आप जब उसको पिएंगे तो डिहाइड्रेशन जो है वो तो दूर होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, विटामिन सी और इस जैसे कई विटामिन जो है वो मौजूद होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे जो नमकियात आपकी बॉडी से निकलती हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं जब पसीना आता है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम जो है वो करना होता है। भूखे ना रहें, पानी अच्छे से पिएं ताकि आपकी सेहत जो है वो फिट रहे, क्योंकि आप अगर फिट होंगे तो ही आप काम पे जा सकेंगे और मामलात जो है वो बेहतर कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम आपको मौसम के हवाले से बता रहे थे कि मौसम बड़ा गर्म है, तो उसी तरह हमारे मुल्क के सियासी सूरत हाल भी काफ़ी हद तक गर्मी का शिकार है। तो देखने में ये आया कि इमरान खान साहब की कल गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होते ही पीटीआई के जितने भी रहनुमा थे उन्होंने एहतजाज की कॉल किया। अलबत्ता पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज जो है वो किया गया। फैसलाबाद की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे भी देखने में आया कि किनार रोड हो, डी ग्राउंड हो, कोहिनूर चौक हो, जिन्ना कॉलोनी चौक हो, चूड़ माजरा चौक हो, या इसके साथ साथ इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं जहाँ जहाँ के कैंडिडेट्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपने अपने इलाके में जो है भरपूर तरीके से अहम शहरों पे आके एहतजाज किया। सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया, शहरियों को भी नुकसान पहुँचाया गया, टायर्स को आग लगा दी गई, और एक बड़ी अजीब किस्म की कैफियत जो है वो पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिला। फिर देखने में ये आया कि दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में, और इसके साथ साथ जो पब्लिक की तरफ से रिस्पांस देखने को मिला वो बड़ा अजीब था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक जो है वो गिरफ़्तार किया गया। अगर कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया था तो ये तमाम तर सूरत हाल जो जनरेट हुई ये होना बनती नहीं थी। इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम आपको हर पहलू, हर चीज़ जो है वो लोगों की नज़र तक, अपनी नाज़रीन की नज़र तक पहुँचाए। इसलिए फैसलाबाद के अंदर कल जितने भी एहतजाज हुए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, तो हमारी कोशिश थी कि ईच एंड एवरी
پروٹیسٹ کو آپ کی نظر تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. البتہ مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں وہ کافی خوش دکھائی دے رہی تھی. بہت سارے ڈیروں کے اوپر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی اور نعرے بھی لگائے گئے. کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ اتنے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر لیکن آج تک اس کو نہیں پکڑا جا رہا. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ تو جناب گزشتہ روز جو ہے وہ پکڑے گئے اور اس کا صحرا ان کا کہنا ہے مسلم لیگ نون کا کہ رانا ثناء اللہ کے سر جاتا ہے. انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کر کے انہیں پکڑا ہے. خیر کیا صورتحال ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلال ڈوگر صاحب جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے. جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کے اندر. بلال صاحب بہت سارے ایشوز ہوئے شہر کے اندر، دنگا فساد احتجاج اور بہت ساری چیزیں. اگلا لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ اچھا حنان، گزشتہ روز جو ہوا ہے ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن ایکسپیکٹڈ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے تو ایکسپیکٹیشنز بہت بڑی تھی. ان کو یہ تھا کہ آج تک کنسسٹنس چلتی. میں صبح فیصل آباد، ابھی آپ بھی آفس آئے ہیں، ہم بھی نہا دھو کے آفس آئے ہیں، تو کہیں بھی رستے میں رکاوٹ نظر نہیں آئی، کوئی رستے میں احتجاج نہیں ہے. تو یہ عمران خان کی سوچ کے برعکس ہوا ہے. جو گزشتہ سال مئی میں سفر شروع ہوا تھا وہ اس مئی میں گرفتاری ہوئی ہے. لگتا ایسے ہے کہ ان کو بالکل لمٹائز کیا گیا. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ 127 کیسز سے زائد کیسز تھے لیکن عدالت سے ریلیف پہ ریلیف پہ ریلیف ملتا جا رہا تھا. تو بالآخر انہوں نے نیب والا جو شکنجہ ہے وہ ٹائٹ کیا ہے اور رات کے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے فیصلہ دیا قانون کے مطابق جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے. تو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھی سرو کیے ہیں کہ اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر جواب دیں گے کہ میرا کوئی رابطہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. نیب نے اپنے مطابق رینجر سے مدد لے کر یہ گرفتاری ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں جب گرفتاری ہو رہی تھی تو فواد چودھری کے بھائی جو وکیل ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو فواد چودھری نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا کہ چپ کر جو. انہوں نے اٹھ کے یہ کہا تھا عمران خان کو گرفتار کر کے وہ لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے بازو پکڑے چپ کر جو. کیونکہ آپ ابھی تک دیکھیں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، ایون فیصل آباد کا بہت بڑا ٹائکون فرق بھی نظر ہی نہیں آیا. آپ کے اوپر مقدمے ہیں، آپ کی پرسوں ضمانتیں ہوئی، لیکن روڈ پہ آئے نا جب آپ اتنی بڑی ایجیٹیشن کر رہے ہیں تو آپ ان کو لیڈ کریں. نہ ہمیں ایز سچ حماد اظہر نظر آتے ہیں، اسد عمر نظر نہیں آتے، فواد چودھری نظر نہیں آتے، شاہ محمود قریشی نظر نہیں آتے. فیصل آباد سے کون کون غائب تھا؟ فیصل آباد سے اب دیکھیں، میں ایک چیز یہی کہنے لگا تھا کہ ٹکٹس دینے کا سب سے بڑا گناہ کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف کر بیٹھی ہے، اس کا ہم نے خمیازہ بھگتے دیکھا. نہ ہمیں اقبال اسٹیڈیم کے گرد کوئی رکاوٹ نظر آئی کیونکہ شکیل شاہ موجود تھے، میاں وارث موجود نہیں تھے. نویلٹی پل پہ وہ دنگا فساد نہیں دیکھا جو میاں وارث اپنی ایک اچھی اسماعیل سیلر صاحب نظر آئے لیکن چند منٹ میں غائب ہو گئے. ہاں عدنان انور رحمانی وہاں نظر آئے اور جو ہم کیونکہ اپنے رپورٹرز موجود تھے ان سے سورسز سے لے رہے تھے وہ وہاں موجود رہے اور احتجاج کے دوران ہر حد تک کھڑے رہے. اگر بات کریں ضلع کونسل چوک میں علی افضل شاہی، بلال اشرف بسرا اور ندیم آفتاب سندھو. اچھا ندیم آفتاب سندھو پھر بھی بڑی ریلی لے آئیں گے، یہ وہیں سے کچہریوں سے اٹھ کے آئے ہیں اور وہیں سے واپس چلے گئے. علی افضل شاہی بھی گھنٹہ گھر چوک تک ان کے ساتھ گئے ہیں اور یہ واپس آئے ہیں. مطلب میکسیمم 1.5-2 گھنٹے کا احتجاج تھا ضلع کونسل چوک کا اور گھنٹہ گھر کا. اور اس کے بعد یہ لوگ پرامن ہو گئے. بیسیکلی میں آپ کو حنان یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ پی آئی اے آفس کے پاس حساس ادارے کے اوپر ایک اٹیک ہوا وہ حامد رضا کی ریلی تھی اور اسد محمود کی ریلی تھی. اب اسد محمود کی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے بالکل بھی، ہم بڑے شریف اور اچھے انسان ہیں، میرے پاس سے گزرے ہیں بلکہ میں ادھر سے گزر کے گیا ہوں. ان کے ایک دوست کھڑے تھے جاننے والے میرے، انہوں نے مجھے خود کراس کروایا کہ آپ ادھر سے گزر جائیں، ادھر سے ریلی آ رہی ہے. میں ایک پوائنٹ پہ پہنچا ہوں پیچھے سے، ادھر وہ کہہ رہے فائرنگ ہوگی سب کچھ. اچھا دیکھیں یہ زیادتی ہے جب آپ سیکیورٹی اداروں کو، خصوصی تنصیبات کو حملہ کریں گے. وہ ان کی نہیں ہے کسی بھی ادارے کی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ہماری پراپرٹی ہے، ہمارے ٹیکسوں سے چیزیں بنی ہیں. آپ ان کو آگ لگا رہے ہیں. اب دیکھیں میاں والی کے اندر ایک جہاز کھڑا جو فاتح جہاز تھا، اس جہاز نے کیا آپ کا گناہ کیا تھا؟ کیا اس جہاز میں بیٹھ کر کسی نے بھاگنا تھا؟ بیچارے نہ انجن نہ سب کچھ ویسے کھڑا تھا، ایک اسٹیچو لگایا تاکہ یہ ہمارا فاتح جہاز ہے. اب سرگودا کے چوک کے اندر شہیدوں کی فوٹو جو تصویریں تھیں وہ تصویریں پھاڑ دی گئی، توڑ دی گئی شیشے ان کے. ان کا کیا گناہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے، زیادتی کی ہے؟ اب یہ جو مائنڈ سیٹ تھا نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی سینئر لیڈرشپ اس سے پریشان نظر آئی ہے، وہ اس کو کنڈیم کرتے نظر آئے. آج بھی جو آپ نے سوال کے آغاز میں پوچھا لاہ عمل کیا ہے، لاہ عمل کے حوالے سے ابھی بھی جو لیڈرز ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں. اب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے
پی پی 112 سے یہاں آپ جانتے 25 امیدوار تھے. ایک ندیم ڈوگر رات نظر آئے ہیں فیض اللہ کموکا کے ایک ریلی جو جڑاور روڈ پہ, اور مجھے امید ہے مطلب ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے ہیں لیکن اکیلے ہی نظر آئے. مطلب اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے خود آ رہے ہیں. اب لوگ ان لوگوں کے پیچھے نہیں ٹکٹ ہولڈرز کے آنا چاہ رہے, وہ اپنی طور جو نکلے ہیں. فیض اللہ کموکا بھی اصل میں یہاں پہ بلال صاحب یہ بھی تو صورتحال ہوتی ہے نا کہ پورے علاقے کی عوام جو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے جس کو ٹکٹ دینا ہوتا ہے. اب انہوں نے ٹکٹ پی پی 112 میں بسرا صاحب کو دے دی ہے, تو ندیم صادق ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے بابر ڈوگر بھائی ہیں, وہ میرا خیال ہے پائنیرز میں سے ہیں, اور تب سے جب تحریک انصاف بننا شروع ہوئی. اب پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنوں کو جتنا مرضی اگنور کیا جائے, ان کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ عوام چلے نہ چلے وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلال احمد بسرا صاحب کے ساتھ اسی طرح عوام نکلی جیسے نکلنی چاہیے. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں میں نے جو تین, کوئی اور ہو سکتا ہے, ایک میر طارق بھولا جو کہ پی پی 116 سے ٹکٹ ہولڈر کے امیدوار تھے, انہیں نہیں ملا. دوسرے عدنان الرحمانی, تیسرے یہ تین لوگ نظر آئے جن کو ٹکٹس نہیں ملی پھر بھی نکلے تھے. ادروائز کوئی آیا ہی نہیں. مجھے بتائیں نا چوئی زیرو دن علی اختر کہاں تھے؟ تیمور تو آ گیا اپنے احتجاج کے لیے کہ وہ ٹکٹ ملا, باقی لوگ کہاں ہیں؟ ہاں دیکھیں چودھری افضل سائی سابق اسپیکر ہے, ان کا بڑا قد کاٹ ہے, وہ نظر آئے چوک میں ہمیں احتجاج کرتے. فیض اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ادھر کھڑے ہیں تو اینٹی گروپ ہے, وہ جا کے اب فرق ویم نے صرف ایک جو ہے چھوٹا سا کام کیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو میسج بنایا اور جاری کیا اور خود اللہ حافظ ہو گئے. فیض اللہ صاحب رات تک جڑاور روڈ پہ بیٹھے گئے, لیکن ان کے ساتھ بھی ویسے پاور نہیں تھی. حنان اگر بالکل پورے ایک سال قبل جب عمران خان کے اوپر, بلکہ ایک سال قبل نہیں کچھ ماہ پہلے جب فائرنگ ہوئی ہے, انجینئر احتشام نظر آئے. میں یقیناً طور پہ ابھی نیٹ کچھ بہتر ہونا, میں تصویریں ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ وہاں سے ہمیں یہ سوشل میڈیا سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ سب نے اپنی اپنی اپلوڈ کی. اچھا کچھ یہ بھی دوست میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ دوستوں نے پرانی ریلیز اپلوڈ کر دی ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میں آپ کو ود پروف چیزیں دے سکتا ہوں کہ کچھ لوگ اتنے شاطر ہیں انہوں نے پرانی ریلیز اپلوڈ کر کے اپنا کھاتا پر کر لیا کہ ہم عمران خان سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ ہیں. دیکھیں نشاط آباد پہ بشارت ڈوگر, محبوب عالم سندھو ہوتے تھے, دے آر ناٹ اوور دیئر. شکیل شاہد ادھر ہوتے تھے, وہ نہیں ہے. ڈاکٹر حسن مسعود ملک ظفر سندھو ہوتے تھے, دے آر ناٹ. اسد معظم آئے اپنی ریلی کے اندر ادھر ہی ضلع. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ گروپ نکلا نا, علی افضل سائی, چوئی افضل سائی, بلال بسرا, اسد معظم, یہ سارے ایک ہی جگہ پہ ادھر ضلع کون سا چوک میں نظر آئے ہمیں, اور نہیں. وہاں وکلا کی, وہاں باقی بھی ایجوٹیشن کے ریلیز اکٹھی ہوئی, ان کا ایک مجمع اچھا جو گھنٹہ گھر تک گئے ہیں, دکانیں بند کروائیں, ان کا ذرا وزن اچھا. دیم آفتر سندھو بھی اسی پلڑے میں آ گئے, تو یہ وہاں انہوں نے اچھا شو لگایا, لیکن وہ شو 2-3 گھنٹے نہیں چلا. وہ یہ ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے ایجوٹیشن کی, اپنا ریکارڈ کیا, بیسیکلی لیڈرشپ اندر تھی. یہی تو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, کسی نے موقف ہی نہیں دیا کہ کرنا کیا ہے. اسد عمر نے کہا جب تک یہ رہائی نہیں ملتی آپ احتجاج جاری رکھیں. نہیں, لیڈ دیں, آپ کرنا کیا ہے. کوئی لیڈرشپ دکھانے والا ہی بندہ نہیں تھا. پرویز بھائی صاحب سیدھے آگے بولتے رہے کہ عمران خان نے غلط کیا آرمی والوں کے خراب بول کر. اچھا یہ ان اسٹریٹ فارورڈ ہی آپ کی ٹوٹل مووز ہی بدل گئی ہیں. اچھا یہاں پہ شیخ شاہد اور خیال احمد کاسٹرو کے حوالے سے بھی بتائیں. اچھا خیال احمد کاسٹرو نظر نہیں آئے, لیکن شیخ شاہد صاحب وہ بھی اسی کھاتے پڑے, وہ بھی وہاں نظر آئے, اور کچھ سمندری روڈ کے ارد گرد نظر آئے. لیکن خیال احمد کاسٹرو معذرت ہمیں کوئی بھی وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی, کیونکہ آپ کے حلقہ بھی آپ کو نزدیک لگتا ہے, دوست بھی آپ کے, آپ بتا دیں اگر آپ کو کوئی تصویر ان کی نظر آئی. نہیں, میں وہاں پہ احتجاج تو نو ڈاؤٹ ہو رہا تھا بلال, لیکن خیال احمد کاسٹرو صاحب نہیں نظر آئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس دی گئی, اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی تھے یا جو امیدوار بھی ہیں, اب یہ 14 تک کی ہونا ہے, اس کے بعد تو ٹکٹس ختم ہو جانی, پھر سے دوبارہ سارے امیدوار بن جانے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے خیال میں کل جنرل پبلک زیادہ نکلی ہے. اچھا وہاں سے وہ عاصم نقوی, موید اسلم, وہ جو ایک اور ہے, اچھا ان ساروں نے وہاں سے وہ سارے امیدوار ہیں اور وہ سارے نکلے, ٹھیک ہے نا, وہ سارے نکلے, چاہے کوئی کم بندے لے کے نکلا ہے, کوئی زیادہ لے کے. طاہر ڈوگر صاحب ہیں, وہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھا طاہر ڈوگر دیکھا جو علی افضل سائی کے بالکل ساتھ ضلع کو چوک میں موجود تھے. جب اچھا ایک اور علی سرفراز نکلے, پی پی ایس چناب چوک بند کیا رکھا. اسد عمر دراز نکلے جو آگے وہ اساس دارے کے سامنے حامد آزاد کی ریلی کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اب یہ ہوا, لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ بہت سارے امیدوار ایم این اے کے امیدوار نہیں ہمیں نظر آئے. اچھا ملک عمر فروغ ڈج کوٹ چوک میں بیٹھے رہے بلاک کر کے.
آپ نکلے باہر, ہمیں باقی گھمن صاحب کہاں ہیں؟ وہ ان کے وہ ملک عمر فروغ والا ریلی جو تھی نا وہ ڈچکوٹ چوک میں, وہ ادھر اپنی ایجیٹیشن, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں 3 دھڑے نظر آئے. شیخ خرم شہزاد نہیں نظر آئے کل. یہ بھی آج کل گھمن صاحب کے دھڑے کے اندر جا رہے ہیں. ایک سائی برادرن کا بن گیا, گھمن کا بن گیا, اور ایک فیض اللہ کموکا کا بن گیا. اب یہ 3 دھڑے بیسکلی فیصل آباد میں پی ٹی اے کے چل رہے ہیں. پہلے نون لیگ 2 کر ہوتا تھا, اب تیسرے یہ جتنے سپورٹر تھے سائی برادران کے ساتھ, وہ جو ان کے پلڑے کے تھے وہ ضلع کونسل میں ہمیں نظر آئے. جو تھے شیخ شاہد ہو گئے, عدنان الرحمانی ہوئے, یہ ہمیں سمندری روڈ پہ نظر آئی. یہ 4تھا دھڑا ہے فرق بی والا جو ادھر نہیں آیا. اچھا جو فیض اللہ والا ہے وہ انہوں نے ضلع کونسل آنے کی کوشش کی, جب انہوں نے پتہ چل گیا تو وہ تھوڑا سا واپس جا کے کوہ نور چوک میں بیٹھ گئے. اچھا آپ کو اصل چوک کوہ نور بلاک نظر آیا جو تھوڑے زیادہ نظر آیا. چناب چوک تھوڑی دیر کے لیے ہوا, ضلع کونسل تھوڑی دیر کے لیے ہوا, گھنٹہ کا تھوڑا ایجیٹیشن کا تھوڑا جو ایشو آیا ساز ادارے کے پاس وہ ہوا چناب چوک سے تھوڑا پیچھے, چناب کلب چوک سے پیچھے تھوڑا سا. اور اس کے علاوہ الائڈ چوک میں ضیاء علمدار صاحب آئے, انہوں نے 1.5 گھنٹہ وہاں اپنا شو لگایا, لیکن وہ بھی وہاں سے مطلب یہ وہ حسن نیازی کہاں ہے؟ حسن نیازی ویڈیو میسیج ان کا بھی آیا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہیں بیٹھے, انہوں نے ویڈیو میسیج بنا کے ایک تردید کی, لیکن میں نے ان کی پکچر ایک ضلع کونسل میں دیکھی ہے ایک ویڈیو کے اندر وہ, لیکن وہ وہی کہہ رہا ہوں وہ اس گروپ کے اندر بھی ہیں, وہ اس گروپ کے تھوڑے سے فیوریبل ہیں سائی برادران کے, وہ بھی نظر آئے ایک ایجیٹیشن کے اندر. میں نے ایک ریلی, اب وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ یہاں یہ بھی ہے, کچھ پرانی تصویریں بھی اپلوڈ کر رہے تھے. یہ اب کون کر رہا تھا یہ اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم بھی غور کریں گے. نیٹ نہیں چل رہا کیونکہ میں کچھ تصویریں میچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ 2-3 بندے میں نے پہچان لیے ہیں جو کہ یہ فراڈ لگاتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پچھلی اصل بیسکلی حنان یہ دیکھیں یہ سارا اس طرف کا علاقہ تھا. آپ عبداللہ پور ہمیشہ بلاک ہوتا تھا. ندیم صادق ڈوگر, حافظ شام جوید, اس کے علاوہ شہباز امیر علی اوان, یہ جتنے پی پی 112 والے تھے نا, عبداللہ دمر, یہ سارے عبداللہ پور چوک میں اکٹھے ہوتے تھے. آپ یقین کریں صرف 6 گاڑیاں تھیں, میں بڑے سکون سے عبداللہ پور چوک سے 1-2 بار گزرا ہوں. نتھنگ اوور دیئر, ایک سنگل کسی نے سٹاپیج بھی نہیں لگائی. اچھا ڈی گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے کچھ نہیں تھا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا, اچھا وہاں لطیف نظر تھے, ان کے مقابلے پہ جو بھی اگر کوئی تھا تو وہ نظر نہیں ہے لطیف نظر. اچھا لطیف نظر کی آپ نے بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ شہر کے جو پی ٹی آئی کے عہدے داران ہیں, لطیف نظر ہو گیا, سٹی صدر ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو ان کی جتنی بھی تنظیم تھی وہ کہاں کہاں پوائنٹ تھی؟ یہی میرا موقف تھا کہ جو علی سرفراز ہے وہ تو نظر آئے, ویسٹ ریجن پنجاب کے سینئر نائب صدر ہے. یہ آج حق بنتا تھا حسن نیازی کو اور لطیف نظر کا کہ آپ سٹی صدر اور سٹی جنرل سیکرٹری سٹیج پر آئے یا مائک پہ ایک ویڈیو میسیج دے کہ آپ نے ایجیٹیشن کرنی ہے, پوائنٹ 1 رکھیں. یعنی کہ 4 دھڑوں میں تقسیم پی ٹی آئی نظر آئی اور سٹی صدر صاحب نظر ہی نہیں آئے. ان کو چاہیے تھا وہ موقف دیتے کہ آپ اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں, اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو کر سب احتجاج کریں. لطیف نظر صاحب بلال اس کے ساتھ علی افضل صاحب بلال بصرے کے ساتھ گھنٹہ گھر چوک کو جاتے دکھائی دیا. پھر انہوں نے اناؤنس کیا ہم رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کی طرف جائیں گے, لیکن یہ وہاں نہیں گئے. وہاں ایک دوسرا عدنان الرحمانی والا, کیونکہ وہاں سمنا آباد کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ایک اچھا مجمع ورکرز کا ہے, سامنے شیخ شاہد کا علاقہ ہے, ادھر میاں وارث کا, لیکن میاں وارث صاحب اب دیکھیں نا لوگ آئے ہوں گے, میاں وارث صاحب بھی نکلے ہوں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے پہ گئے تو سے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ شہریار نے کالیں گھما کے پوری ایک فورس اکٹھی کر لی وہاں پہ, اور جب وہ اکٹھے ہو گئے پھر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی نہیں نظر آیا. مزے کی یہ بات ہے پی ٹی آئی کے اتنے بندوں کے سامنے رانا ثناء اللہ کی بیگم زیادہ تگڑی ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ باہر نکل گئے آؤ کرو حملہ. اچھا وہ جب آئے ہیں اور جب دروازے ہر چیز بند تھی, وہ پی ٹی آئی کے پتھراؤ کرتے ہوئے ہمیں ویڈیوز بھی آئیں, پھر انہوں نے ویڈیوز بھیجی کہ ہم لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اب آؤ کوئی اگر آنا چاہتا. وہ کم و بیش 400-500 لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کے بعد. دیکھیں نا آپ جب رجسٹر کریں گے تو دوسرا بھی رجسٹر کرے گا, وہ وہاں سے ایم پی ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ان کے بھی ووٹر سپورٹرز ہیں. یہ عوام بالمقابلہ عوام جو ہے نا زیادتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سٹی صدر کہاں تھے, ہیو دے گیون اینی انسٹرکشنز, کوئی لاہ عمل کچھ نہیں نظر آیا. ہمیں موب نظر آیا, لیڈرشپ نظر نہیں آئی. بالکل اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر عبدالرحمان گجر نے. تو گجر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. گجر صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور جو بھی کل معاملات پیش آئے شہر میں اس کے حوالے سے ڈسکس کیا جا رہا تھا. آخر کیوں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ پی ٹی آئی کو بنتا ہے تو وہ ساروں کو چھوڑ کے, شیر علی کو چھوڑ کے, دیگر ایم پی ایم این ایس کو چھوڑ کے رانا ثناء اللہ کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا چکر کیا ہے, ان کو کس چیز کی چیڑے ان سے؟ تھینک یو انان. دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے کچھ لاسٹ میٹنگز میں بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, جو انہوں نے کل کیا
کہ اب اگر کوئی احتجاج کرنا ہے تو وہ پبلک پلیسز سے زیادہ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کیا سیکورٹی فورسز کے گھروں کو جلایا یا اس کے علاوہ سیاستدانوں کے گھروں پہ حملے کیے، تو یہ بڑا پری پلان تھا. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کا جو طاقت کا جو حصار ہے وہ ٹوٹے گا، اور پی ٹی آئی کی اس سے زیادہ جو ہے وہ گرفت مضبوط ہوگی احتجاج پر. تو یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو رانا ثناء اللہ خان جو ہے وہ کھلا کے سامنے آتے ہیں، کبھی بھی چودھری شیر علی یا کوئی دیگر سیاستدان اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے. تو یہ نون لیگ میں واحد ہاکس دیکھیں وہی ہیں کہ جو اس طرح سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. جو مئی میں انہوں نے احتجاج کیا تھا پچھلے برس اسلام آباد میں، تو وہیں پر بھی انہوں نے جواب دیا تھا. ادروائز تو پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کے ذریعے اپنی من مانیوں پر اتری ہوئی تھی، یا انہوں نے پورے ملک کا سسٹم جام کر دیا تھا. تو یہ نون لیگ میں واحد جو توانا آواز ہے یا جب ان کے خلاف بیٹھ کے کارروائی کرتے ہیں تو وہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان ہی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اعلانیہ ان کو للکارتے بھی ہیں یا چیلنج بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں جو گزشتہ روز کیا گیا، اس میں یہ پی ٹی اے نے جو قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس سے ایک بات تو یہ طے ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو صبر ہے یا وہ چیزیں جو پیشنس ہوتی ہے پولیٹیکل کارکن کی، وہ نہیں ہے. دیکھیں جس طرح سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لوگوں کی زندگیاں جیرن کی گئی، اور پچھلے ایک سال میں 100 کے قریب احتجاج کیے گئے. تو یہ جو ملک ہے یہ تو پہلے ہی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے نا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. دیکھیں اگر پروٹیسٹ کرنا ہے ضلع کونسل میں کیا جا رہا ہے، 2-4 مقامات سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں، یا تو یہ کل ٹریپ ہو گئے ہیں اپنے کچھ ایسے کارکنان کے ہاتھوں یا کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مل کے اکٹھا کام کر سکیں آنے والے دنوں میں، یا حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں. اس تمام کو جتنے بھی دیکھیں مذاکرات چل رہے تھے الیکشن کے لیے 1 دن کی تاریخ کے، اس معاملے کو سبوتاج کیا گیا. مٹھائیاں کہاں کہاں تقسیم ہوئی؟ مٹھائیاں دیکھیں نون لیگ اب جو ہے وہ کافی حد تک میچور سیاست کرتی ہے، کافی بہتر سیاست کرتی ہے. تو کہیں کوئی کارکنان نے کی ہوں گی، تو مطلب کوئی پارٹی کی سطح پر کوئی ایسا پلان نہیں کیا گیا کہ اس کی گرفتاری پر مٹھائیاں تقسیم کرنی ہے. یہ ہمیں ماضی میں پی ٹی آئی کی ملتا تھا کہ جب نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی بنتی تھی تو وہ مٹھائیاں تقسیم کروا دیتے تھے. نون لیگ نے کوئی ایسا آفیشلی یا پی ٹی جو اپنے پارٹی کی سطح پر نہیں ہوا، کوئی کارکنان نے اکٹھے ہو کر خوشی کا اظہار کر لیا. اس میں بھی یہ تھا کہ پچھلے 1 سال سے یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کرنا ناممکن ہے. تو وہ کل بظاہر نون لیگ کے تو لوگوں کے لیے یہ ایسے ہی تھا نا کہ جیسے بہت بڑا کام ہو گیا ہے کہ انہیں گرفتار ہی 1 سال میں کر لیا. دیکھیں ابھی آج جو ہے فرد جرم عائد کی جانی ہے. سب سے بڑی نون لیگ کے لیے خوشی تب ہوگی اگر یہ نااہل ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ان کا الیکشن بنے گا. پھر جو مریم نواز کا مطالبہ بھی ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، تو پھر وہ باتیں سامنے آئے گی نا. کیونکہ جو 2017 میں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد 2018 میں پی ٹی اے کی جیت ہموار ہوئی. اگر 2017-18 کا الیکشن نواز شریف باہر رہ کے لڑتے، الیکشن میں اہل ہوتے، تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا. کم از کم پنجاب کی سطح پر تو جو ہے وہ حکومت پی ٹی اے کو نہ ملتی. تو ابھی بھی یہ نون لیگ کا دیرینہ مطالبہ تھا 2022 میں جب یہ حکومت میں آئے تھے کہ عمران خان کو پکڑا جائے، جو ہے وہ نااہل کیا جائے. تو 1 سال تو اس میں لگ گیا. 1 سال میں معیشت کا جو ہے وہ کباڑہ ہو چکا ہے. دیکھیں جو ریزرو ختم ہو گئے، ایکسپورٹس کافی حد تک ڈیمیج ہوئیں، جو ملکی کاروبار ڈیمیج ہوئے، گروتھ ریٹ 1 پہ آ چکا. دیکھیں عنان، جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے نا، وہ کسی بھی ملک کی معیشت کو آگے بڑھاتی ہے، اور جو انسٹیبلٹی یا انسرٹینٹی جو کہتے ہیں نا، وہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے. اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ گروتھ ریٹ ختم ہو گیا، مہنگائی معیشت تو بہت دور کی بات ہے. گجر صاحب، یہاں پہ جو صورتحال کل دیکھنے کو ملی، جلاؤ گراؤ اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، میرے خیال وہ بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. معذرت چاہوں گا. ہر دفعہ یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ احتجاج کیا جاتا ہے، چیزیں توڑی پھوڑی جاتی ہیں، بندہ کوئی نہیں پکڑا جاتا. نہیں، بندے پکڑے جاتے ہیں، فوجداری کارروائیاں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں جو مئی کے احتجاج کی اگر بات کریں یا جو پہلے ہوئے، اس کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تھے کچھ مہینوں کے لیے، تو انہوں نے سب سے زیادہ یہ کام کیا تھا کہ جتنے بھی پی ٹی اے کے لوگوں پہ مقدمے تھے نا، وہ سارے ختم کر دیے. تو اس کے بعد تو اس سطح پہ توڑ پھوڑ یا جلاؤ گراؤ تو نہیں ہوا نا. وہی زمان پارک میں جو کچھ کیا یا کوئی ریلیز نکالی، تو وہ ساری ایف آئی آر تو ان کے خلاف آلریڈی درج ہے. کیونکہ جب یہ دیکھیں انہوں نے اسلام آباد میں مارچ کیا تھا یہاں پر ایک پوسٹنگ کے خلاف، جب ان میں گولی بھی لگی تھی، تو تب بھی پرویز الہی کی حکومت تھی پنجاب میں. تو اس دوران ان پہ جتنے بھی کیسز تھے، فوجداری مقدمات تھے، وہ نہیں چلنے دیے گئے، ختم کر دی گئی ایف آئی آرز. تو اب جو نئی ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہوں گی تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. دیکھیں اب تو
جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، سیکورٹی فورسز کی ہوں، گورنر ہاؤس ہو یا رانا ثناء اللہ خان کا ڈیرا یا پولیٹیشنز کی رہائش گاہیں ہوں، تو وہ ویڈیوز موجود ہیں، تصویریں بھی ہیں، بلکہ ان لوگوں نے شوخی میں آ کے خود سے بھی شیئر کی ہوئی ہے. جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے یا گاڑیاں چلا رہے تھے سرکاری گاڑیاں، تو انہوں نے تو خود سے بھی یہ سارا کچھ کیا. تو اب وہ فکس ہوں گے، ان پر ایف آئی آرز بھی ہوں گی، پکڑ دکڑ بھی ہوگی. پھر اسی پکڑ دکڑ کو پی ٹی آئی کہے گی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ہمیں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اسپیشلی انڈین میڈیا جو جتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ایک سیاسی جماعت نے کر دیا، یا جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا بھرا ہوا. تو اسٹاک مارکیٹ کل جو ہے وہ 500-700 پوائنٹس گر گئی ہے. تو یہاں پر اب آج بھی وہ اسی طرح سے گرے گی. اس سے پہلے بھی جو گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، تو پہلے سے ہماری جو معیشت ہے وہ بہت کمزور اکانومی ہے، سمجھی جاتی ہے، کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو پھر ان حالات میں تو اس کا جو ہے وہ سروائیو کرنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جیسے آپ احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر ایک اور چیز ان کی بڑی فیور میں رہی ہے پچھلے 1-2 برس سے نا، کہ یہاں پر عدالتوں نے اس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز نہیں سنے یا انہیں ریلیف ملے یا جو نون لیگ کو نہیں ملتے رہے. اچھی طرح سے مجھے اندازہ ہے کہ جب 2014 میں دھرنا دیا انہوں نے حکومت کے 1 سال بننے کے بعد، یا اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے دوبارہ دھرنا دیا یا احتجاج کیے، تو اس دوران جو عدالتوں کا موڈ تھا وہ تب بھی پی ٹی آئی کے حق میں تھا اور نون لیگ کے خلاف تھا. نون لیگ کا کوئی بندہ جاتا تھا اس کے ساتھ اور سلوک کیا جاتا تھا، اور وہ چیزیں ابھی تک جو ہے وہ عدالتوں میں تاحال موجود ہیں. جلال چودھری کو نااہل کیا گیا یا دانیال عزیز کو نااہل کیا گیا یا دیگر لوگ جو ان کے نااہل کیے گئے، وہ بیچارے یہی تو روزانہ کی بنیاد پر پیٹتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نااہل ہو گئی. اور یہ لوگ تو جتنا کچھ کر چکے ہیں یا بول چکے ہیں، وہ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو پھر تو یہ تو پارٹی پر پابندی. دیکھیں ایک چیز یہ رات کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی گردش کر رہی ہے کہ شاید انہیں ٹریپ کیا گیا. جو رات کچھ انہوں نے کیا ہے نا، اگر تو ان کے کارکنان نے نہیں کیا یا کچھ شرپ سندوں نے کیا ہے، تو یہ بری طرح سے اس ٹریپ میں آ گئے ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایسا ہی ٹریپ ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. کچھ ایسے بیانات دیے گئے الطاف حسین کی جانب سے کہ پارٹی پر پابندی لگانا آسان ہو گیا، ٹی وی پر ان کو دکھانا جو ہے وہ پیمرا کی جانب سے پابند کرنا آسان ہو گیا. اگر جو کچھ کل رپیٹ کیا گیا ہے، اگر یہ دوبارہ کچھ ہوتا ہے یا یہ واقعتاً ٹریپ ہے، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے جو آنے والے دنوں میں سیاست کرنی بڑی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے نا وہ پار کر دی ہے. دیکھیں امریکہ میں بھی احتجاج ہوئے، سارے احتجاج سویلین لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں. کبھی بھی سیکورٹی فورسز کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیے جاتے، چاہے ان کی انوالومنٹ بھی ہو. جہاں پر ایون 2 مارشل لاز بھی ہوتے ہیں، تو وہ وہی پریزیڈنٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، سی ایم ہاؤس ہے، آپ وہاں پر احتجاج کریں. اور ویسے بھی لاہور کی بات کر لیں، فیصل آباد کی بات کر لیں، ضلع کونسل ہے ادھر، کوئی جگہ بنی ہوئی ہے نا. اب تو مطلب آفیشلی تو نہیں لیکن ان آفیشلی سبھی کو پتہ ہے یہاں پر آپ نے پروٹیسٹ کرنا، اپنی آواز پہنچانی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مخصوص جگہوں پر جا کر احتجاج کرتے ہیں؟ یا اس پہ مزید گجر صاحب گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ بلال ڈوگو بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. بلال بتائیے گا کہ اب نظر کیا آ رہا ہے نیکسٹ آپ کو، یہ احتجاج اب کس رخ جائے گا؟ آج بھی احتجاج ہوں گے فیصل آباد میں یا نہیں؟ اچھا، آج ابھی ضلع کونسل کی کال چلی ہے احتجاج کی. اب وہاں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، اچھا میں آپ کو وہ عبد الرحمان والی بات، ابھی جو لیڈرشپ ہے وہ مقامی ہو بڑی سطح پہ کوئی بھی انتشار کا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہ رہی. وہ چاہ رہے ہیں ہم پرامن رہیں. بارہا اسد عمر کہہ رہے ہیں، یہاں فیصل آباد کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں کو پتہ ہے جو فوجداری کے مقدمے ہونے ہیں یا دوسرے دہشت گردی مقدمے ہونے ہیں، اس میں کسی ورکر کو نہیں نامنیٹ کرنا. ان کی سیاستیں ختم ہو جانی ہیں. یہ جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ سمجھ لو پنجابی کے اندر پھائے لگ جانے ہیں. انہوں نے ان کو پکڑ لینا ہے اور ان کو جو مقدمات چلنی ہے، پھر نااہل بھی ہونے، سب کچھ ہونے. اچھا، وہ عبد الرحمان والی بات جو آج توشہ خانہ کیس ہے، اصل بیسیکلی ان کو وہاں لے کے جانا ہے. اس کیس کے اندر آج فرد جرم عائد ہوگی. وہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو پھر یہ الیکشن سے نااہل ہو سکتے ہیں. نااہل ہو گئے تو پھر وہ مریم نواز والا مطالبہ پورا ہو جائے گا کہ دونوں اب جو پلڑے ہیں وہ برابر ہو گئے ہیں. اب وہاں آگے جب نواز شریف کو نااہل کیا، اس پہ بھی عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ غلط تھا، تو پھر اب وہ کہیں گے یہ دونوں غلطیاں ٹھیک کر لیں، برابر پہ لا کے ٹھیک کریں گے تو ٹھیک ہے، الیکشن لڑیں دونوں. لیکن وہ چاہتے ہیں
جو پاکستان سے نون کے لوگ ہیں، جب مریم نواز کی تھنکنگ ہے کہ جتنا نواز شریف نے اپنا اس کو برداشت کیا ہے اتنا اب عمران خان بھی برداشت کرے. شہر میں احتجاج آج کہاں کہاں ہونے جا رہا ہے؟ شہر میں احتجاج ابھی تک ضلع کونسل کی کال ہے اور کوئی کال نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کام اب مدم ہوتا چلا جائے گا؟ اچھا، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. دفعہ 144 کے مطابق 3 یا 4 سے زائد لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. نہ کوئی ریلی ہو سکتی ہے، نہ اجتماع ہو سکتا ہے، نہ احتجاج ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں ایک اور کام بھی ہوتا ہے. یہاں کال دی جاتی ہے ورکرز کو. ورکرز ضلع کونسل میں جب 200-300 آ جاتے ہیں پھر لیڈرشپ کودتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے. فیض اللہ کو موقع صاحب نے کال دی ہے، خود پہنچے وہاں تاکہ ان کو گرفتار کر کے وہ لے کے جائیں، تاکہ پتہ ہو نا 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. لیکن عموماً ہی بلکہ روٹین بھی یہ ہوا ہے کہ وہاں تمام عوام کو پہلے جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر خود اپنے آپ کو وہاں لانچ کیا جاتا ہے تاکہ عوام کا ایک تحفظ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، نہ کہ عوام بھی ڈھال بنے، عوام کو اپنی ڈھال بنا لیا جاتا ہے. تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، اس کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا آج. اور میرے خیال میں کل بھی انہوں نے میڈیا کی گاڑیوں کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، گالم گلوچ اور نعرے بازی کی ہے. تو وہ بیسیکلی یہ ایٹیٹیوڈ بڑا غلط. جو عبدالرحمان صاحب کی بات ٹھیک ہے، ٹریپ ہو چکے ہوں گے لیکن اتنے بیوقوف نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. ان کا ایٹیٹیوڈ ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں. یہ تو ایک کیک کاٹنے پہ دو رہنما لڑ پڑتے تھے کہ میں نے کیک آگے ہو گئے کاٹنا تھا، تم نے پہلے ہو گئے. یہ فیصل آباد کے اندر ہوتا رہا ہے. یہاں تصویر بنوانے پہ لڑ جاتے ہیں، بینر کے آگے کھڑے ہونے پہ لڑائی ہو جاتی ہے. اور کل بھی ہم نے علی سرفراز کی ریلی کے اندر لڑائی دیکھی، چناب چوک میں آپس میں لڑ پڑے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں عدم برداشت تو بہت زیادہ ہے، بہت بے انتہا. یعنی کہ میں آپ کو ایک اسٹیٹس بتاتا ہوں، ایک شخص نے لگایا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ہو، اس سے کہا کوئی کا مطلب ہے کوئی بھی ہو، وہ نہ بولے ورنہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا. یعنی کہ آپ ایٹیٹیوڈ چیک کریں کہ آپ بحث یا اس کے اوپر ڈائلاگ سننے یا کرنے کے لیے بھی موجود نہیں ہیں. میں ایک دوست سے کہا کہ زیادتی ہوئی تھی جب میاں محمد نواز شریف کو بھی گرفتار کیا تھا، اس سے پہلے بینظیر بھٹو کی شہادت بھی غلط تھی، 1999 والا کیس بھی غلط تھا. وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑیں، آج بڑی زیادہ بڑی غلطی ہے. میں کہا تب بھی غلطی تھی. اس نے کہا جی عمران خان کو گرفتار بڑا ظلم سے کیا ہے. میں کہا 1999 میں نواز شریف کو غلطی کی تھی، زیادتی ہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے. انہوں نے کہا نہیں آج والی زیادتی ہے. اچھا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، اچھا کچھ نون لیگ کے دوستوں کی میں آپ کو ایٹیٹیوڈ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہوا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا ہم اس دن چیخ رہے تھے جس دن ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ اس دن مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے جو عبدالرحمان نے تو مسئلہ ہے. پھر جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ دوسرا جب ہنستا ہے نا، تو پھر جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ادھر سے ہنستے ہیں. کوئی بھی متحد ہو کے پیش پہ نہیں آتے کہ یار ہم غلط روایت کو جو ہے وہ چھوڑنے پہ قائم ہوں گے. گوئی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو سیاسی دشمنیاں میرے خیال پرسنل لائف تک ان کی آ جاتی ہیں اور ایک دوسرے پہ سوشل میڈیا پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کو، ان کی عزتوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب روایت نہیں ہے. حنان دیکھیے، واحد مقصد ان کا اقتدار حاصل کرنا ہو. جب 2018 سے 22 کے درمیان بندے پکڑے جا رہے تھے تو تب وہ قانون کی حکمرانی تھی، تو پھر اب وہ مطلب قانون کی حکمرانی کا تصور تو جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوگا. تو یہ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کو اگر بچانا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پھر ان تمام دڑوں کو بیٹھنا ہوگا، مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہوگا، ایک دن الیکشن کے لیے بیٹھنا ہوگا. دیکھیں بعض اوقات بہت ساری چیزیں آئین قانون کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن پھر بھی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے، تمام ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑتا ہے. ڈائلاگ سیاستدان ہی کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی اور قوت ڈائلاگ نہیں کرتی. وہ تو پھر طاقت کے زور پر آ جاتی ہے نا جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ان کو ڈائلاگ کرنا چاہیے. ابھی بھی یہ جو یہاں پر گرفتاری ہوئی ہے کہ اسے چلیں گے، تو ڈائلاگ اگر ہوتا ہے ایک دن انتخاب کے لیے، چاہے وہ اکتوبر میں ہو، کسی بھی دن کے لیے ہو، لیکن کچھ چیزیں طے کرنے والی ہیں اس ملک میں. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، مسئلہ اس کے بعد کا کہ اگر 2023 میں اکتوبر میں حکومت بنتی ہے پی ٹی آئی کی، تو پھر بھی کیا وہی جو پولیٹیکل صورتحال شروع ہو جائے گی جو 18 کے 22 کے درمیان رہی ہے؟ آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا کچھ شرائط کے بغیر تو اگر بنے گی تو پھر وہ مسئلہ بن جائے گا، سیاسی انارکی ہو جائے گی. دیکھیں جو لوگ 2018 سے 22 کے درمیان جیلوں میں رہے ہیں، اب ان کا یہی تو مطالبہ ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنے دیں نا، اب ہمارے ہاتھ نہ باندھیں، ہمارا ساتھ دیں اور ہم بھی انہیں فکس کریں گے 1 سال 2 سال، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپٹیشن میں آ جائیں، دیکھ لیں گے کیا بنتا ہے. تو وہ سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر انہیں نہ پھینکا جائے نا. جیسے 2018 کے الیکشن میں ساری سیاسی قیادت کو جیلوں میں ڈال کے پھر الیکشنز کے آگے پھینک دیا گیا.
تو اب یہی ان کا مطالبہ ہے کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ان کے مخالفین کے ساتھ ایسا کیا جائے، جو یہاں پر ایسا کچھ نہ کیا جائے کہ جس سے یہ تاثر پھیلے کہ یہ ساری اسٹیٹ مشینری ایک بندے کے لیے یا ایک سیاسی پارٹی کے لیے کام کر رہی ہے، اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لہجہ چیک کر لیں یا اس کے علاوہ جو دیگر قیادت ہے، اس سب میں صرف ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یا سیاسی جماعت بطور جو ہے وہ ان کا سارا رویہ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، تمام چیزیں بھی ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا رویہ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ بھی انہیں ایک ٹیبل پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جب تک عنان مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا گل صاحب آپ نے، آپ دونوں کا بہت شکریہ، بڑا اچھا سیشن رہا آج آپ کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی جاتی ہے جس میں تمام تر سبزیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فروٹس ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، چکن کے ریٹس ہوتے ہیں، وہ سارے بتائے جاتے ہیں جو طے کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ریٹس کتنے بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں، کیونکہ عام آدمی جو گھر پہ بیٹھی خواتین ہیں یا عام آدمی جو کہ بازار میں گروسری کے لیے جاتا ہے اس کو اس سیگمنٹ سے بڑا کنسرن ہوتا ہے اور وہ پھر ان چیزوں کو دیکھ کے بجٹ بناتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ غریب طبقے سے بھی لوگ جو ہے اب نیچے آ چکے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے کافی کنسرن ہوتے ہیں۔ تو آج کیا بھاؤ رہیں گے دیکھتے ہیں آج کے بھاؤ میں۔ بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے، مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، ریٹس بڑے ہیں ویجیٹیبلز فروٹس کے یا کم ہوئے؟ آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریلی جو جاری کر دی گئی ہے، کوئی بھی فلکچویشن جو ہے نہیں دیکھی جا رہی۔ سبزیوں میں بیشتر سبزیوں میں آج معمولی سی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پیاز 2 روپے سستا ہوا 50 سے 48 روپے، لہسن چائنا 10 روپے سستا ہوا 310 سے 310 روپے، 310 سے 300 روپے، لہسن دیسی سفید 5 روپے سستا ہوا ہے 130 سے 125، لیمو دیسی 30 روپے مہنگا ہوا ہے 270 سے 300، ٹینڈے 5 روپے سستے ہوئے ہیں 95 روپے سے 90 روپے کلو، ٹینڈی 5 روپے سستی ہوئی ہے 70 سے 65 روپے کلو، کریلا 5 روپے سستا ہوا ہے 95 سے 90 روپے کلو، مولی 5 روپے سستی ہوئی ہے 50 سے 45 روپے کلو، گاجر 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 75 روپے سے 80 روپے کلو، سیب کالا کلو 330 پہ ہے، سیب سفید 190 روپے، کیلا 350 پہ درجن پہ قائم ہے، فالسا 150، لوکاٹ 100، گرما 60 روپے، خربوزہ 100 روپے کلو پہ قائم ہے، تربوز 30 روپے کلو ہے، آڑو 160 ہے، اسٹرابری 120 روپے پہ کلو برقرار ہے۔ آم کی بھی آمد شروع ہو چکی ہے، آم سندڑی 85 روپے پہ ہے، آم مالدہ 125 روپے کلو پہ دستیاب ہے۔ قیمتوں کے اندر دیکھیں تو پھل اور جو پروٹین برائیلر مرغی کا گوشت اور انڈے مکمل طور پر مستحکم دکھائی دیتے ہیں، جبکہ سبزیوں میں بیشتر آج کمی دیکھی جا رہی ہے، بڑی معمولی سی کمی ہے، لیکن اس ہفتے کے آغاز کے اندر یہ پہلا کوئی دن ہے جس میں کچھ کمی 3 روز میں ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ عام آدمی کو کہیں سکھا سانس لینے کا موقع دے گی، لیکن تاحال ابھی بھی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لوگ جو ہیں بڑے کنسرن ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گرمیاں آ چکی ہیں اور گرمیوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روڈز کے اوپر، اہم شاہراہوں کے اوپر اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور گرمیوں کی وجہ سے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب آپ کہیں سے گزر رہے ہوں کوئی ایسا شخص دیکھیں جو کہ روڈ کے اوپر محنت کر رہا ہے تو کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم اسے ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس یا آپ کی گاڑی میں یا آپ کے پاس اگر کوئی واٹر بوٹل موجود ہے تو اس کو پوچھ لیں کہ اگر وہ پیاس میں موجود ہے تو اسے پانی پلا کے جو ہے اس کی پیاس کو دور کیا جا سکے۔ ان تمام ایسے بندوں کو جو کہ عام پبلک کے لیے روڈز پہ کھڑے ہو کر شدید دھوپ کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ میری مراد فیصل آباد کے وہ تمام وارڈنز ہیں جو کہ تپتی دھوپ کے اندر بھی جتنے بھی ٹریفک سگنل خراب ہوں نہ ہوں اور جتنی بھی اہم شاہراہیں موجود ہیں ہمارے شہر کی، ان کے اوپر اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ تمام بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ ہمارے لیے اتنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ اگر کسی وارڈن کو آپ، جیسے میں ابھی صبح دیکھ رہا تھا 10 بجے کے قریب جب آفس آ رہے تھے تو یہ لائٹ موڈ والا اشارہ جو ہے وہ خراب تھا،
تو وہاں پہ ایک ٹریفک وارڈن کھڑا ہو کے دھوپ کے اندر اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ سر انجام دے رہا تھا. یقین مانے ان کو سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ملتا, اس لیے آپ کی ہمدردیاں جو ہے وہ لازمی طور پہ ان کو چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہوتا ہے, اگر آپ دیں گے تو میرا خیال ہے اس سے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. آج ہم خاص طور پہ شہر کے اندر ٹریفک کے حوالے سے, کیونکہ جس طرح سے آبادی بڑھی ہے ہماری ٹریفک بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انفراسٹرکچر, کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ مختلف جو ہمارے ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں یا پھر ان کے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں ان کی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے. تو شہر کی ٹریفک کی صورتحال کے اوپر آج خاص طور پہ ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا آج سٹی آف فیصل آباد مقصود احمد لون صاحب نے. تو آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. ابھی چند دن پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور سننے میں بھی آیا کہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں, بڑے سینئر رپورٹر ہیں اور بڑے دیر سے جرنلزم میں ہیں. میری مراد جناب طیب مقبول صاحب سے. طیب صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ طیب صاحب سے تھوڑا سا سسٹم کو شروع کیا جائے. تو یہ سب اہم مسائل کون سے ہیں ٹریفک کے حوالے سے ہمارے شہر کے, اور آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے چند مہینوں میں یا چند سالوں میں اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور اس کو آگے کیسے لے کے چلا جائے. شکریہ حنان. ہمارا پارکنگ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جیم رہنا معمول بنتا جا رہا ہے. وارڈنز اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن وارڈن ٹریفک کا فلو تو گزار سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ہمارے گھنٹہ گھر کے اطراف میں جو 8 بازار ہیں ان میں سے آپ کو پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اتنی وہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے گاڑیوں کی, موٹر سائیکل کی. اچھا آپ کسٹمر کو بھی چھوڑ دیں, دکانداروں کی اپنی ان کے امپلائیز کی ہی پارکنگ وہاں اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہاں سے گزرنا مشکل ہے. اچھا اگر کسی نے کچہری بازار سے انٹر ہو کے مٹگمری بازار سے باہر نکلنا ہے, تھوڑا شارٹ وے لینا ہے, تو شارٹ کیا وے ملنا ہے اس کو 1-1.5 گھنٹہ ٹریفک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. آج تک ہمارے فیصل آباد میں پارکنگ پلازا کی طرف کوئی بھی کسی بھی جانب سے توجہ نہیں کی گئی. آپ کو عنان پتہ ہی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو صاحب کا میئر ہاؤس ہے اس کو پارکنگ پلازا ڈکلیئر کیا گیا تھا, اس کی صرف بنیاد رکھی گئی ہے, اس کو دوبارہ آج تک اوپر نہیں اٹھایا گیا. جتنی منزلیں بننی تھی وہ نہیں بنی. اب کچھ 41 نے بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اب انہوں نے اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کو ہی پارکنگ ڈکلیئر کر دیا, لیکن دیکھیں اس کے اوپر نہ چھت ہے نہ اس کی کوئی گاڑی کی سیکیورٹی ہے. وہاں پہ بارش اندھیری آپ کی گاڑیاں خراب کرے گی. وہ پارکنگ پلازا نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پہ ایک سی ٹی او تھے, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, سردار آصف صاحب 3 بار یہاں پہ سی ٹی او رہے ہیں. تینوں بار انہوں نے ریکمنڈیشنز بھیجی کہ دیکھیں ایک یہ پلازا ایکٹیو کیا جائے, دھوبی گھاٹ کی بیسمنٹ میں پلازا بنایا جائے, کارخانہ بازار کے باہر سابق ایک ہے کارپوریشن کا آفس وہاں تھا پہلے, اب اس کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے. وہاں پر خالی زمین پڑی ہے, سرکاری جگہ ہے, وہاں پر پلازا بنایا جائے. اچھا ایک ہمارے ادھر سی ٹی او تھے سید حسنین حیدر, ایس ایس پی ہیں, سی پی او سینٹرل پولیس آفس میں اب ان کی تعیناتی ہے. انہوں نے اس وقت لوکل گورنمنٹ ایکٹیو تھی, انہوں نے ان کے ساتھ پلان کیا تھا کہ ہمیں الیکٹرانک پارکنگز آپ لے کر دیں. 3 الیکٹرانک پارکنگز بالکل ان کا وہ آپس میں ایم او یو بھی تقریباً سائن ہو چکے تھے کہ وہ شہر کے اطراف میں, گھنٹہ گھر کے اطراف میں, باہر والی سائڈ پہ دھوبی گھاٹ کے پاس یہ جو پلازا ہے میرا اس والا, یہ اور کارخانہ بازار کو یہاں پہ رکھی جائے. ایٹ لیسٹ موٹر سائیکل اس میں مجھے یاد پڑتا ہے, کنفرم نہیں مجھے یاد, کہ 5-6 ہزار موٹر بائکس ایک ٹائم میں ایک اس پہ آ سکتی تھی پارکنگ پہ. آپ دیکھیں اگر 3 لگے ہیں 18-20 ہزار موٹر سائیکل جو 8 بازاروں میں کھڑی ہیں, وہاں پہ کھڑی ہو جاتی تو آپ کے بازار کھلے ہو جاتے. تو سب سے بڑا ٹریفک کا مسئلہ پارکنگ پلازے ہیں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا پنجاب یا باقی کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک اس پہ توجہ نہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیشن رکھا. تو سر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ آپ کیونکہ نیولی اپوائنٹ ہوئے ہیں یہاں پہ, کچھ ویژن لے کے آئے ہوں گے, ہمارے ساتھ اپنا ویژن شیئر کریں, اور آنے والے دنوں کے اندر فیصل آباد سٹی ٹریفک پولیس جو ہے اس کی طرف سے کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے شہر کی ٹریفک کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی, پورے ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے 3 E's کا جو فارمولا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. ای فار ایجوکیشن, جس میں ہم نے اویئرنیس پروگرام کرنے ہوتے ہیں, عوام کے لیے آگاہی پیدا کرنی ہوتی ہے کہ ٹریفک قوانین پہ عمل کریں.
ہیلمٹ پہنیں، سیٹ بیلٹ لگائیں، اس طرح کی جو ٹریفک اویئرنیس کے پروگرام ہیں وہ ہم مختلف کالجز میں جا کے، مختلف اداروں میں جا کے، لاری اڈاز پہ ڈرائیوران کی ہم جو ہے وہ ورکشاپس وغیرہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایجوکیشن، عوام کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. ٹریفک قوانین کے متعلق ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو چکی ہے. وہ مختلف کالجز اور اسکولوں میں ہمارے لیکچر، ہمارا ایک ایجوکیشن ونگ ہم نے بنایا ہوا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی آپ کی انجینئرنگ. دیکھیں آپ ٹریفک میں جو مرضی جتنی مرضی کر لیں اصلاحات، جب تک آپ کا روڈ پراپر یو ٹرن نہیں ہوں گے، پراپر ان کا پارکنگ، جیسے بھائی نے بتایا پارکنگ کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، اور جتنی آپ کی روڈ انجینئرنگ نہیں کروائی جائے گی، جیسے آپ کے سگنل ہیں ان کو کہاں پہ ٹریفک کو کتنی دیر کے لیے رکنا چاہیے، یعنی کہ ٹریفک میں انجینئرنگ کا بڑا رول ہے، روڈ انجینئرنگ کا. تو میں نے سٹی کا وزٹ کیا، یہاں پہ سگنل تو موجود ہیں لیکن تھوڑے سے ان میں پرابلم ہے، جو کہ مختلف چراہوں میں پرابلم رہتی ہے ٹریفک کی سگنل ہونے کے باوجود. اس سلسلہ میں نے ضلعی انتظامیہ کے جناب ڈی صاحب بڑے کنسرن ہیں، ان سے جو میٹنگ کی، میری جو سفارشات ہیں ان پہ وہ بڑا دھیان سے وہ کہتے ہیں بالکل ہونی چاہیے، یہ کریں، آپ ہمیں بتائیں، ہم کرتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈی سی صاحب کا، وہ ویری کوآپریٹو ود ٹریفک پولیس. تو اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اویئرنیس بھی کر رہے ہیں، روڈ کے متعلق انجینئرنگ بھی کروا رہے ہیں. لاسٹ پہ آ جاتی ہے انفورسمنٹ. ابھی میری توجہ اس طرف کم ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے ہیلمٹ کی کمپین شروع کی تھی لاسٹ ویک، اس پہ ہم نے کام بھی کیا، تو تقریباً ڈیلی چالان بھی ہو رہے ہیں، کارروائی بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے عوام کو اپنی جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہے ان کی ہم اپریسیشن کے لیے ان کو پھول اور سویٹس وغیرہ بھی دے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ ذرا انکریج پیدا ہو کہ ہم نے یہ ہیلمٹ اپنی حفاظت کے لیے پہننا ہے. جب تک عوام کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ یہ جو ہیلمٹ پہ ہے یہ قانوناً مجھے زبردستی نہیں پہنایا جا رہا بلکہ یہ میرے لیے ہے، یہ میری حفاظت کے لیے ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ والا کوئی مسئلہ بن جائے تو میں ہیڈ انجری سے بچ جاؤں. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ ریشو ایکسیڈنٹ کی ہے اس میں موٹر سائیکل انوالو ہیں، اور لازمی بات اگر موٹر سائیکل سوار اگر ہیلمٹ پہننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو کہتے ہیں نا مواد میں بہت زیادہ شرح بھری ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی. دوسرا ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں ایک ڈسٹرکٹ ورکنگ گروپ بنا دیا ہے. اس میں میرے علاوہ 112 ہے، پی ایچ پی ہے، نیشنل ہائی وے پولیس ہے، ہم سارے ادارے مل کے کام کر رہے ہیں. ضلع کوسٹل کی ٹیم ہے، ہم نے مل کے ایک میٹنگ بھی کر لی ہے. اس میٹنگ میں جو ہمارا ایجنڈا سب سے پہلے ہم نے رکھا ہے وہ ہیلمٹ کے متعلق تھا، اور ٹریفک میں ایکسیڈنٹ کی جو شرح بڑھی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے جو اقدامات کرنے ہیں وہ ہم نے تمام اداروں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ایکسیڈنٹ کی جو شرح بڑھی ہے اس میں کمی لانی ہے. تو اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے جی، انشاءاللہ اس پہ بھی چل رہے ہیں. تو جیسے میرے بھائی نے کہا کہ پارکنگ واقعی بہت مسئلہ ہے، 8 بازار ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں لکیلی ہمارے جو بازار ہیں 75 فٹ چوڑے ہیں، 4 بازار 75 فٹ ہیں اور 4 جو ہیں وہ 45 کے ہیں. اس کو ہم نے ون وے کیا ہوا ہے. تو لیکن ون وے ہونے کے باوجود دکاندار یا کہہ لیں کہ شہری جو ہیں وہ اس کی وائلیشن بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنی عوام سے، ایک تو وہ ٹریفک قوانین پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ جہاں پہ ون وے کا بورڈ لگا ہے ٹریفک ملازم ان کو روک رہا ہے کہ آپ ون وے نہ جائیں تو وہ اس پہ عمل کریں جی. ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے عوام سے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارکنگ کا پلازا بھائی نے بتایا بالکل ضروری ہے. اس وقت آپ کے جتنے بازاروں میں پارکنگ ہو رہی سب سے زیادہ دکانداروں کی تعداد زیادہ ہے. ہماری ان سے میٹنگ ہوئی جناب ڈی صاحب سے مل کے ہم نے ایک میٹنگ میں یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے جو دکانداروں کی اپنی موٹر سائیکلیں ہیں وہ ہم نے ان کو نا پارکنگ ایریا میں لے کے جانا ہے. ابھی وہاں پہ ریمپ کا پرابلم تھا وہ ہو گیا. باقی یہ جو انہوں نے بھائی نے کہا کہ شیڈ کوئی نہیں، واقعی وہاں پہ گرمی کے دنوں میں شیڈ ہونا چاہیے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو پارکنگ پلازا میں ہماری 4200 کے قریب موٹر سائیکلیں پارک ہو سکتی ہیں. یہ ہم نے اس دن انہوں نے کیلکولیشن کی ہے. تو ایک تو ہم لوگوں کو دکانداروں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی کم از کم وہ تو لے کے جائیں تاکہ ان کی جو پارکنگ جو انہوں نے سارا روڈ کو خود ہی بلاک کیا ہوا ہے وہ کم از کم کلیئر ہو جائے. اس کا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا یہ منڈے سے. آپ نے جو ہم نے پہلے سٹارٹ کیا وہ کچہری روڈ ہے اس کو ہم کلیئر کروا رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ کافی دکاندار بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اب وہ بازار آپ کو پہلے سے بہت بہتر نظر آ رہا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ ہم 2nd 3rd فیز پہ سارے بازار انشاءاللہ 8 کے 8 بازار آپ کو چند دنوں میں کلیئر نظر آئیں گے جی. اور ان کے پارکنگ کے جو مسائل ہیں مطلب زیل کا جو ایک پلاٹ ہے ادھر پارکنگ نزدیک ترین پارکنگ دے رہے ہیں. تو جو منٹ کمری ہے اس کے سامنے ریلوے کی پارکنگ ہے وہ بھی جناب ڈی صاحب کوشش کریں گے وہ بھی ہمیں مل جائے. دکانداروں کی پارکنگ ادھر ہوا کرے گی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے جی. پارکنگ کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے چند دنوں میں جی. ٹھیک کہا آپ نے. طیب صاحب
क्यों ना पार्किंग का डिपार्टमेंट ही सिटी पुलिस ट्रैफिक पुलिस को दे दिया जाए, तो उससे मेरा ख्याल है वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत सारे मसाइल के लिए इनको जो कंसर्न करना पड़ता है डीसी साहब के साथ और दीगर अदारों के साथ, तो वो आसानी नहीं होगी। आपको क्या लगता है? हनान, मैं समझता हूँ कि इन पर पहले ही बहुत बर्डन है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है। 1000 प्लस थे 2006 में जब ये आए हैं रिक्रूटमेंट के बाद, 2007 में ये ऑन फील्ड हो गए हैं। कम होते होते जो वार्डन्स हैं उनकी तादाद 600 समथिंग रह गई है। अब इनको 150-200 असिस्टेंट भी साथ मिल गया। लेकिन आप देखें असिस्टेंट का वो मेंटल लेवल या वो प्रोफेशनलिज्म नहीं हो सकता जो एक डायरेक्ट 14 ग्रेड के वार्डन का है। जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है उस तरह हमारी रोड इंजीनियरिंग नहीं हुई, जिस तरह हमारे व्हीकल्स बढ़ी हैं उस तरह इनको ना रिसोर्सेज दिए गए ना इनको स्ट्रेंथ दी गई। 2007 में पॉपुलेशन कितनी थी, आज पॉपुलेशन कितनी है, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज एट लीस्ट डबल होने की बजाय आज हाफ रह गई है। ठीक है, इन पे पहले ही बड़ा बर्डन है मैं समझता हूँ। अब देखें किसी एक कल जिस तरह अब एक तैयब साहब यहाँ पे मैं ऐड ये चीज़ करना चाह रहा था, मुलाजमीन तो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के पास भी हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इंस्ट्रक्शंस जो जाया करेंगी वो सीटीओ साहब की तरफ से जाया करेंगी, तो उससे ये होगा कि इनके पास क्योंकि पूरा मैप होता है सिटी का, इनको पता होता है कहाँ पे ट्रैफिक का मसला बन रहा है कहाँ पे नहीं, तो मुलाजम सारे वहीं होंगे लेकिन डिपार्टमेंट इनके पास आ जाए। अनान, ये आप आईनी तौर पे भी हो नहीं सकता क्योंकि ये कि लॉ इन्फोर्समेंट अदारे का यूनिट है। हाँ। इनको प्राइवेट लोग ये हायर नहीं कर सकते, प्राइवेट लोगों को कर नहीं सकते। अब देखें जो लिफ्टर है उठाने वाला, लिफ्टर इन्होंने बेशक किराए पे लिए, रेंट पे लिए, परचेज किए, लेकिन उठाते इनके अपने बंदे ही हैं, पार्किंग वाले नहीं उठाते, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखें कि अगर इनकी स्ट्रेंथ डबल कर दी जाए, इनके रिसोर्सेज इनको, अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है सीटीओ साहब ने, क्विक रिस्पांस फोर्स ट्रैफिक में भी बना दी है। अच्छा, 10 नए मोटरसाइकिल बाइक हैवी बाइक्स जिस तरह पुलिस के पास हैं, डॉल्फिन जी इस टाइप के इनको भी मिले हैं, इन्होंने दिए हैं। वो लोग वो होंगे कि 1915 इनकी हेल्पलाइन है, इमरजेंसी हेल्पलाइन 1915 115 और 18 भी है जी। 1915 कहीं पर रोड ब्लॉक इनको नजर आता है, कहीं पर एजिटेशन की वजह से लोगों को मुतबादिल रास्ता नहीं मिल रहा। वार्डन तो मौजूद होंगे लेकिन कहीं एमरजेंसी जहां पर वार्डन मौजूद नहीं है, वार्डन थोड़ा हटके है, ये क्विक रिस्पांस फोर्स उस कॉल के बाद वहां पर पहुंचेगी, रोड क्लियर करवाएगी। अगर एजिटेशन है लोगों को अल्टरनेट रास्ता दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर इनको इसी तरह इनमें इनोवेशन की जाए, स्ट्रेंथ डबल कर दी जाए, इनको जदीद रिसोर्सेज दिए जाएं, तो ये इसी में ही सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लून साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नई फोर्स क्विक रिस्पांस फोर्स आपने बनाई है, तो इसका क्या तरीकाकार होगा कि कहीं पे अगर ट्रैफिक ब्लॉक है तो जस्ट जाके उसे निकलवाएगी या इसके अलावा शहर में राउंड भी किया जाएगा, गश्त भी की जाएगी? इनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी नहीं है, ये सिर्फ कॉल पे जाएंगे। हेल्पलाइन पे हमारा 1915 पे जब भी कोई शहरी कॉल करता है कि जी फलां जगह पे रोड ब्लॉक है, जाम हुआ है, रोड पे ट्रैफिक जाम है, तो ये फौरन रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा किसी की गाड़ी खराब हो जाए या हेल्प करेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, ये इनकी ड्यूटी में शामिल है। ना इन्होंने चलान करने, ना इन्होंने पेट्रोलिंग करनी, ये सिर्फ एक हेल्प यूनिट बनाया है खिदमत खलक के लिए, ये आवाम की खिदमत के लिए। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे लून साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लून साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। सर, ये समझा जाता था हमेशा से, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ना लोगों के, कि यार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ना बड़ा मुश्किल काम है, मेडिकल करवाना, ये करवाना, और लास्ट पे जाके फिर टेस्ट होने के लिए भी कई दिन वेट करना पड़ता था। सुनने में यही आता था लोगों की तरफ से। तो मुझे सर ये बताइएगा कि एक आम आदमी जिसकी कोई पहुँच नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, वो अपना कैसे जाए, कितने दिन में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, और इसके लिए क्या मजीद आसानियाँ कोई पेश आएंगी आइंदा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। साबका द्वार में लाइसेंस बनाना वाकई मुश्किल प्रोसीजर था। असल बात ये थी कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते थे और टाइम कम होता था। अभी जनाब अजीज साहब ने जो विज़न है उनका, और उन्होंने जो सहूलतें लाइसेंसिंग में कर दी हैं, आप 24/7
यानी कि इतवार वाले दिन भी अगर आप आना चाहें लाइसेंस आपको बन जाएगा, उसी वक्त आपका ऑनलाइन हो जाएगा। एक दिन का ये प्रोसेस है। आप हमारे ऑफिस आएँ, शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ, अपना लर्नर बनवाएं। जब 42 डेज़ आपके हो जाएं, 42 डेज़ के बाद आप अपना पक्के लाइसेंस के लिए हमारे ही दफ्तर में आएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपना बस आपका लर्नर और आईडी कार्ड लेके आ जाएं, उधर ही आपकी फ़ाइल तैयार की जाएगी। उसी वक्त आपको ई टेस्ट करवाया जाएगा। ई टेस्ट होता है जी, जो कंप्यूटर पर बैठ के आपने इशारों का सवाल के जवाब देने होते हैं। ये 10 सवाल आते हैं और 6 वाला इसमें पास होता है। ये आपने कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, जो कि हमारा हेडक्वार्टर पंजाब की तरफ से कंप्यूटर टेस्ट लिया जाता है। ये पूरे पंजाब में एक ही टाइम पे तमाम पंजाब का जो टेस्ट है वो लाहौर वाले कंडक्ट करते हैं। इसी में मकामी जो हम लोग हैं लाइसेंसिंग ब्रांचेस जो हैं, इनका कोई अमल दखल नहीं होता। तो लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है आवाम से कि जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आएँ तो अपनी तैयारी करके आएँ। ये अच्छा बड़े सर, easy है। खवातीन के लिए भी कोई तरीकाकार है कि वो ड्राइविंग अगर सीखना चाहे, कोई स्कूल आपकी तरफ जी से? बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमने ई टेस्ट कर लें आप, अगर ई टेस्ट पास होंगे फिर आपका प्रैक्टिकली जो रोड टेस्ट लिया जाएगा वो कामयाब होने के बाद उसी दिन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उसी दिन? मेरिट पे आपको जो एसओपी के मुताबिक जो हमारा शेड्यूल और एसओपी बने हुए हमारे अफसराने बाला की तरफ, उसके मुताबिक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में आप आएँ, कोई मुश्किल नहीं है। लाइसेंस बनाना बड़ा आसान प्रोसेस है। शर्त यह है कि आपने तैयारी करके आना है। आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप कामयाब होंगे। सर तैयारी किस चीज की? आपने एक ऐप है जी ई ट्रैफिक साइन टेस्ट, उसकी तैयारी करें। उसके बाद रोड टेस्ट के लिए आपको गाड़ी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं है तो मेरे पास एक ड्राइविंग स्कूल है फैसलाबाद में। हमारे पास 5 ड्राइविंग स्कूल हैं जी। ठीक है। फैसलाबाद के अंदर हमारे 2 ड्राइविंग स्कूल हैं, एक गुलाम अहमदाबाद में है, एक पीपल्स कॉलोनी में है, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों स्टाफ भी मौजूद है। वहाँ पे दोनों कैंडिडेट को हम बाकायदा कंप्यूटर पे लैब हमारी बनी हुई है जो कि ई साइन टेस्ट की तैयारी करवाती है। उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवाते हैं। आप इंशाल्लाह बेहतरीन ड्राइवर बन के अपना इम्तिहान दें और अपना लाइसेंस हासिल करेंगे। बिल्कुल तो ये ठीक कहा स्कूल आपने। मौजूद हैं। सर ये जो खवातीन होती हैं, इनको हमारे यहाँ क्योंकि कल्चर कुछ ऐसा है, कंसर्न होता है कि क्या खवातीन ड्राइवर ही उनको सिखाती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास फीमेल स्टाफ मौजूद है, वही उनको सिखाएगी। ठीक है। हमारे पास वहाँ पे ड्राइविंग, आपके पास अगर अपनी गाड़ी नहीं है देन कोई इसका भी आप हमारे पास, हमारे पास ड्राइविंग स्कूल के पास गाड़ियाँ भी हैं और 3000 रुपया इसकी फीस है। आप देख लें कितना ये महंगाई और पेट्रोल कितना महंगा है। और बाहर तो इससे कई गुना ज्यादा लेते हैं और उनके प्रॉपर स्कूल भी नहीं होता। यहाँ पे बाकायदा आपको प्रोसीजर के मुताबिक और जो हमारा ट्रैक बना हुआ है, जो हमारे अफसराने बाला की तरफ से शेड्यूल है, उसके मुताबिक आपको तैयारी करवाई जाती है। वो तैयारी करने के बाद जब आप अपना टेस्ट देंगे आपको उसमें इंशाल्लाह आप पास होंगे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करेंगे। अच्छा सर, क्या ये जो मेडिकल लिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, इसके लिए कोई आप वन विंडो ऑपरेशन बना सकते हैं कि हॉस्पिटल के साथ कोई लाइजॉन करके जहां पे ड्राइविंग के लिए सीखना है वहीं पे कैंप मौजूद और फौरी हो जाए? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जी हमारे साथ 2 अदारे काम करते हैं। महकमा डाक की टिकट्स हमें लेनी पड़ती हैं, उसका भी हमने इंतजाम अपने दफ्तर के अंदर कर दिया, कोई वन विंडो हो गया। इसी तरह जो आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, चूँकि वो किसी जो कह लें कि मेडिकल अफसर नहीं करना है, जो कि हम हमारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहबान करते हैं, तो क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है लोगों की और लोगों को एक दफ़ा हमारे ऑफिस से आके फाइल बनवानी पड़ती है और देन उनको जाके अपना मेडिकल करवाना पड़ता है। इस जो परेशानी है इसके लिए मैंने कोशिश की है और इंशाल्लाह हमारे अपने ऑफिस में अब डॉक्टर का भी इंतज़ाम हो चुका है जो कि 9 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं। तो इंशाल्लाह मेडिकल भी इधर से हो जाया करेगा। ये बिल्कुल हमारा जो फैसिलिटेशन सेंटर है, लाइसेंसिंग ब्रांचेज हैं, वो बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन हो चुका है जी। बिल्कुल ठीक कहा। तो सब ये जो वन विंडो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड है अगर ये इनके साथ लाइजॉन बना लें तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे शहरियों को आसानी भी होगी और आसानी के साथ साथ जो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी में बन रहे हैं लाइसेंस वो भी डबल हो जाएगी। आपको नहीं लगता? हनान, इन्होंने लाइजॉन कर लिया है, बाकायदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हायर कर लिया गया है। हायर कर लिया गया? हायर से मुराद ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट से हायर कर लिया उनसे ले लिया गया कंसर्निंग जो भी इनकी अथॉरिटी है। डीएचक्यू के ये डॉक्टर हैं, सरकारी तौर पे इधर टाइम दिया करेंगे हमें 9 से 12। अभी फिलहाल 9 से 12 टाइम दे रहे हैं, फ्यूचर में ये टाइम बढ़ता जाएगा और जिस तरह शहरियों को 24 घंटे किसी भी वक्त वो जाके अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, अपनी ड्राइविंग की टेस्ट की ट्राई दे सकते हैं सुबह 4 बजे भी, सुबह 4 बजे भी और संडे को भी
24 घंटे। अच्छा, पिछले 3 माह से चल रहा है, सिर्फ ईद पे 2 दिन बंद हुआ, उसके अलावा ओवरऑल ये चल रहा है। ईद के दूसरे दिन शुरू हो गया। सुबह 6 बजे भी जाएं, ये कॉन्स्टेंटली रहेगा, मतलब ये अब बंद नहीं होगा? कॉन्स्टेंटली रहेगा ये। तो डॉक्टर से लाइव जोन हो चुका है, डॉक्टर बैठेगा फिलहाल 3 घंटे। अच्छा अनान, यहाँ एक चीज मैं मेंशन करूँ, जिस तरह आपने लर्निंग प्रोसीजर इनसे पूछा था, अब एक सिस्टम बड़ा अच्छा आईजी पंजाब ने बनाया है। जो भी आपके सिग्नल टेस्ट देगा, साइन टेस्ट देगा, वो भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग लाहौर से होगी और उसको खुद ही देना पड़ेगा। खुद ही ऑप्शन आएंगे, खुद ही पूछा जाएगा कि इस साइन का क्या मतलब बनता है। 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, उसने खुद ही क्लिक करना है, उसमें वार्डन उसके पास भी नहीं जा सकते। इसी तरह जब उसने ड्राइविंग टेस्ट देना है, लाहौर से ऑनलाइन कैमरे से उसकी मॉनिटरिंग है, कोई बंदा अब टेस्ट किसी सिफारिश से किसी तरीके से पास कर नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाज़ ये होता है वहाँ पे जहाँ पे मैंने भी क्योंकि ट्राई दी थी, तो मोड़ बड़े तिरछे बनाए गए हैं। तो नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमने ट्रैक लगाया है ना, ये भी अप्रूव्ड बाय DIG साहब ट्रैफिक, ये अप्रूव्ड है। 10 फुट का ये ट्रैक होता है, गोलाई से हम 12 फुट करते हैं और ये चलता है जी। समटाइम ये होता है ना सर, वहाँ पे अगर कोई शख्स जाता है, उसे कहते हैं मतलब सीधा लेके जाने की बजाय स्टार्ट ही यहाँ से करवाते हैं कि बैक करो भी। अब बैक ट्रैक ऐसा अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये मॉनिटरिंग हो रही है लाहौर में और सिस्टम में इसकी रिकॉर्डिंग सेव होती है। कोई बंदा, एक तो मैं आपके रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आवाम से, प्लीज किसी के झांसे में ना आए, किसी टोट के पास ना जाएं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं और पुरानी रूटीन की तरह लोगों को सिर्फ बटोरते हैं। बिल्कुल किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करें, तैयारी करके आए, इंशाल्लाह पास होंगे। आपको नजर आएगा, आप जब खुद आएंगे आप खुद कहेंगे कि यार ये तो बड़ा आसान था। सिर्फ बात होती है कि आप किसी भी काम के लिए, किसी इम्तहान के लिए तैयारी जो है ना वो तो लाजमी है। अच्छा सर, मकसूद साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स कहता है कि इतने पैसे दे दो, मैं लाइसेंस बनवा देता हूँ, तुम्हारा ये टेस्ट पास करवा देता हूँ, टिकटें लगवा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, उसकी शिकायत कहाँ पे करें और आवाम पब्लिक को जरा उसके हवाले से भी मेरे बिल्कुल जी, आप मेरे पास कहा, हमारा जो शिकायत सेल है 1915 हमारा शिकायत सेल भी है। यहाँ पे अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। आप मेरे ऑफिस में शिकायत बॉक्स है, वहाँ पे आ सकते हैं। मेरे दरवाजे खुले हैं। DSP ट्रैफिक लाइसेंसिंग मैडम नसीम है हमारे पास, उनका ऑफिस है, आप उनको बता सकते हैं। वो मुतलका है हमारे लाइसेंसिंग के मुतालिक, DSP हेडक्वार्टर मुतलका है, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। आप उनको बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग अवाम झांसा देने वाले लोग कभी आपको पता नहीं खत्म होते। ये लोगों को कम इल्मी की वजह से लूटते हैं। तो मेरी ये अवाम से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप आएँ। ट्रैफिक लाइसेंस के मतलब किसी किस्म की प्रॉब्लम तो मुझसे आप डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। DSP ट्रैफिक लाइसेंसिंग हेडक्वार्टर को भी मिल सकते हैं। वहाँ पे हमारा अमला मौजूद है जो कि आपकी रहनुमाई करेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा सबसे ज़्यादा लोड चंद एक शाहराहों पे होता है फैसलाबाद के अंदर, अगर सर्कुलर रोड को देखा जाए, इसके अलावा राजबा रोड को देख लिया जाए, ज्यादातर ये घंटा करके 8 बाजारों के अतराफ में जो रोड्स हैं, मेरे ख्याल में कारोबारी मराकज ज्यादा यहाँ पे हैं, लोग आते हैं, बाइक से बहुत लोग आते हैं जी। तो यहाँ पे ये देखने में आता है कि गैर कानूनी पार्किंग बहुत ज्यादा बनी है। जहां पे जगह मिलती है लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, बाइक पार्क कर देते हैं। इसके लिए कोई निजाम नहीं बनाया गया। कम से कम अगर पार्किंग नहीं है तो गलत जगह पे पार्किंग जो है वो भी नहीं करनी देनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, जब भी कोई वायलेशन करता है, हमारे पास तो एज ए लिफ्टर हम वहाँ पे वायलेशन वाली गाड़ी को उठा लेते हैं। अच्छा सर, इसका जवाब मैं आपसे डिटेल में लेता हूँ अगर आप मुनासिब समझे। जी प्लीज। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, ये जो वन व्हीलर्स होते हैं ये बड़ा कह लें कि ट्रैफिक वायलेशन भी है और इसके साथ साथ अपनी जान को तो ख़तरे में डालते हैं, उससे ज़्यादा दूसरों की जान को ख़तरे में डालते हैं। और अक्सर किनार रोड के ऊपर ये फ्राइडे के दिन जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। तो उनके लिए कोई लाहे अमल सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाया गया? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले अपनी फैसलाबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि ईद वाले दिन के लिए हमने एक प्रोग्राम किया था, आपके चैनल पे ही किया था, और उनसे रिक्वेस्ट और अपील की गई थी आवाम से, नौजवानों से, कि आपने इस ईद पे वन व्हीलिंग नहीं करनी, हुल्लड़बाजी नहीं करनी, गाड़ियों के सलेंसर वगैरह नहीं निकालने। तो मैं आपको 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ कि एक भी केस जो है रजिस्टर नहीं हुआ।
تو یہ عوام کا تعاون تھا، نوجوانوں کا تعاون تھا، عوام کا یہ شعور ہے کہ انہوں نے یہ غیر ذمہ دارانہ کھیل جو ہے اس سے اجتناب کیا. تو بالکل جی ہم نے اس پہ ایک ٹیم بناتے ہیں، ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ون ویلنگ کینال پہ ہم نے ناکے لگائے تھے جو کہ بڑے کامیاب رہے، اور جو بھی ون ویلنگ کی کوئی اس طرح کی شکایت جو جیسے دن آتے ہیں نا، وہاں پہ 14 اگست ہو گئی، عید کے دن ہو گئے، چھٹیاں ہو گئیں، اس میں ہمارے نوجوان کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری اپیل پہ میرے نوجوانوں نے بڑا تعاون کیا، میں شکر گزار ہوں. یہی میں ابھی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، یہ جان لیوا کھیل ہے، آپ ایک خاندان کے فرد ہوتے ہیں، آپ کی جان جانے سے پورا خاندان جو ہے وہ اس کا جو ہے نا سفر کرتا ہے. تو میری یہ نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز یہ کھیل جو ہے جان لیوا کھیل ہے، اس سے اجتناب کریں، اور آپ پلیز ون ویلنگ اور جو آپ ریسنگ کرتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ پرہیز کریں. یہ غیر قانونی فعل ہے. ٹریفک پولیس اپنا کام کرے گی، ناکے لگائے گی، مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا ہے، اور جو ایک دو لوگ چلا رہے تھے ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. سر کیا کارروائی ہوتی ہے، کیا کیس ہوتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ جی بالکل ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی جاتی ہے. ان کو باقاعدہ اس کے کہہ لیں کہ پرچہ ہوتا ہے، حوالات جانا پڑتا ہے، پھر وہ عدالت سے ان کی بیل ہوتی ہے، تو یہ سزا ہوتی ہے منیمم تو ہم چالان کر دیتے ہیں، گاڑی موٹر سائیکلیں بند کر دیتے ہیں. تو سزا تو بالکل اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف غیر قانونی فعل پہ کارروائی کی جائے گی. بالکل ٹھیک کہا. طیب صاحب یہ جو طریقہ ہے کہ ون ویلنگ کرتے ہیں، آپ خود بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اگلے کے بھی، سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے کتنے اب تک کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں اور کیا سزائیں ان کو دی گئی ہیں جنہوں نے ون ویلنگ کی؟ حنان، یہاں آپ کو ایک سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اکثر آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے جو پی پی سی ہے پاکستان پینل کوڈ، اس میں بہت ساری امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آپ ادھر لوگ کسی کے ساتھ 10 کروڑ کا فراڈ کر لیں تو 420 کا مقدمہ درج ہوگا پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کا، اور جاتے ہی وہ بیل آؤٹ ہو جائے گا. اسی طرح یہ ون ویلنگ جتنا خطرناک کھیل ہے، اگر آپ خدا نخواستہ خود بچ بھی جائیں، کہیں آپ ڈس آرڈر ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ٹکرانے والا کبھی نہیں بچے گا، اتنا خطرناک ہے. لیکن اس پہ جو اوفینس لگتا ہے وہ بھی بیلیبل ہے. ایک آدھ دن کا نوٹس ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیل ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ اب آپ دیکھیں یہاں لوگ بڑی بڑی پراپرٹیز پر قبضہ کر لیتے ہیں، قبضے پر جو اوفینس لگتا ہے وہ بھی بیلیبل ہے. تو اس طرح کی اسی طرح اچھا اب ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ جو ون ویلنگ ہے وہ ہر ایک کا روکنا کام ہے. ڈسٹرکٹ پولیس کا بھی ہے، ڈولفن کا بھی ہے، ایون پی ایچ پی یعنی پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس کا بھی ہے. اچھا سائن جو ابھی شیشو صاحب نے اس والے سے بات کی ہے کہ عید پر بہت کم ون ویلنگ ہوئی ہے. ٹریفک پولیس نے بڑے زبردست کینال روڈ پہ اور ایکسپریس وے پر ناکے لگائے ہوئے تھے، ان کے اسپیشل اسکواڈ بنے ہوئے تھے. انہوں نے ون ویلنگ کو بہت ریڈیوس کیا ہے، 99% ریڈیوس کیا ہے. چند ایک لوگوں نے کی ہے لیکن وہ ادر وائز علاقوں میں کیا ہے، ان کو پکڑ کے بھی پرچے دیے گئے ہیں. اچھا اگر ہم دیکھیں اس میں 4 ماہ دیکھیں تو 4 ماہ کے دوران تقریباً 80 کے اراؤنڈ مقدمات درج ہوئے ہیں جنہوں نے ون ویلنگ کی یا تیز رفتاری کی. بائک آپ جس طرح سمجھتے ہیں، خود بھی بائکر ہے، کہ اس طرح کے جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ 80 کے اراؤنڈ ہیں. اچھا اس میں ایک بڑی حیران کن بات جو میں سمجھتا ہوں ہمارے سٹیزن کو یہ سوچنا چاہیے، آپ ون ویلنگ نہیں کریں گے، آپ اوور سپیڈنگ نہیں کریں گے، آپ ون وے کی وائلیشن نہیں کریں گے، آپ ہیلمٹ یوز کریں گے، یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے. اگر پولیس، ٹریفک پولیس یا ادروائز کوئی بھی یونٹ اگر آپ کو اس چیز سے روکتا ہے، اگر سختی کرتا ہے، انفورسمنٹ کرتا ہے، تو اس میں الٹیمیٹلی آپ کا ہی فائدہ ہے. لیکن میں پھر بھی حیران ہوں کہ لوگ اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ہمارا چالان ہیلمٹ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. 3000 کا ہیلمٹ ہم کہاں سے لیں بھئی؟ آپ اب اتنا پازیٹیو جیسچر دیا جاتا ہے کہ ہیلمٹس بھی انہیں کی جانب سے. میں ایک ریکویسٹ میں کرتا چاہوں، ہیلمٹ کی کمپین چلانے سے پہلے میں نے تمام سٹی کے جو لوگ ہیلمٹ بیچتے ہیں میں نے ان سے ریٹ لیے، ان سے ہم نے سرٹیفکیٹ لیا کہ دکاندار ہم جیسے جو بہت اچھا ہیلمٹ تھا وہ 1200 کا ہے، اس سے 700-800 سے شروع ہو کے 1200 تک ہیلمٹ کے ریٹ تھے. میں نے ان دکانداروں سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں کہ اگر ہم نے کمپین کے بعد جب ایکشن کرنا ہے اور شہری آپ سے ہیلمٹ لینے، آپ نے اگر اس سے مہنگا بیچا تو آپ کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوگا. تو یہ ہم نے آلریڈی
یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہی ریٹ رہے گا، انشاءاللہ زیادہ نہیں ہونے دیں گے. سر لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں آپ کے بالکل جی بہت شکریہ آپ کا جی اس پروگرام کا. میں اپنے شہریوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹریفک قوانین پہ عمل کریں. یہ آپ کے لیے ہیں، آپ کے جانوں کے لیے حفاظت کے لیے اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ٹریفک قوانین پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ جو ٹریفک وارڈن روڈ کے اوپر گرمی میں، دھوپ میں اور بارش میں کھڑے ہو کے آپ کے لیے ٹریفک کا راستہ جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان سے تعاون کریں. تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ جی. آپ Thank کے you very قیمتی much. وقت کا. طیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑا زبردست اور مفید سیشن جو ہے وہ آج رہا. تو شو کا ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.